दुबई में फैक्ट्री वर्कर था। 70,000 महीने का भेजता तो देवर की नीयत खराब होने लगती। शर्म के मारे ना उसको कुछ कहती, ना किसी को कुछ बताती और चुपचाप पैसे उसे पकड़ा देती। आंसू पीती और खामोश रहती। मगर एक रात उस कमीने ने कमरे में बुलाया। मैं देवर समझकर चली गई। मेरे होश उड़ गए। उस रात रात के 3 बजे का पहर था और सुनसान गली में मेरी सिसकियां गूंज रही थी। ना दुपट्टा मेरे पास था, न जूत। मेरे पाँव में बतदरीज मेरे आंसू बह रहे थे। उस खबीस शख्स ने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैंने तो हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था, पर मैं नहीं जानती थी कि देवर देवर ही होता है, कभी भाई नहीं बन सकता। उस शहर में मेरा अपना कोई न था। मेरा मायका दूसरे शहर में था और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने मायके दूसरे शहर जा सकती। मेरा मायका यहाँ से कोसों दूर था। न मेरी माँ को ये खबर थी कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ी हूँ, न मेरे बाप को इल्म कि मेरे साथ क्या गुजरी है। वो तो यही समझ रहे थे कि उन्होंने बेटी को एक खाते पीते घराने में भेजा है और वो खुशबाश जिंदगी गुजार रही है। मैं अपने आंसू बार बार अपने हाथ की पुश्त से साफ कर रही थी। जैसे ही मेन रोड तक पहुंची, सुनसान रोड को देखकर मेरा दिल खौफ के मारे कांपा था। मैं सोच रही थी कि इस अनजान शहर में कहाँ जाऊं, जहाँ मेरा कोई अपना ना था, जहाँ के रास्ते भी मुझे ठीक से मालूम ना थे। मैं इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि जब मुझे ख्याल आया कि मुझे मर जाना चाहिए। जो कुछ मेरे देवर ने मेरे साथ किया था, अच्छा था कि मैं मर ही जाती। ये सोचती हुई बीच सड़क पर खड़ी हो गई और यही सोच रही थी कि मौत ही मेरे तमाम मसाइल का हल है। कुछ देर बाद ही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मुझे अपनी जानिब बढ़ती हुई दिखाई दी। चूंकि मैं सड़क के बीच में खड़ी थी, इसलिए उस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल को देखकर मेरा दिल खौफजदा तो हुआ था। मौत से किसे डर नहीं लगता, सबको लगता है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने जोर से अपनी आंखें मीच ली और खुद को हालात के हवाले कर दिया। सोचा था कि बस कुछ ही देर में ये तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मेरे 60 टुकड़े करेगी। मैं दूर जाके गिरूंगी। सबसे पहले मेरे सर पर ही चोट आएगी और चोट की ताब ना लाते हुए मैं हमेशा के लिए अबदी नींद सो जाऊंगी। लेकिन मौत भी मुझ पर मेहरबान ना हुई थी। वो मोटरसाइकिल वाला मेरे करीब आकर झटके से रुका था। फिर कहने लगा, ऐ अंधी लड़की, मरने का इतना ही शौक है तो किसी और की गाड़ी से टकराओ। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो कोई नौजवान था। उसने सर पर हेलमेट पहन रखा था। 1 मिनट बाद उसने अपना हेलमेट अपने सर से उतारा, मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा और फिर कहने लगा, ऐ लड़की, इधर आओ मेरे पास। मैं उस वक्त रो रही थी, मेरे आंसू बह रहे थे। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई। फिर सोचा कि शायद कोई खुदा तर्स इंसान है, शायद मेरी मदद कर दे, लेकिन मैं फिर भी वहीं खड़ी रही। एक नजर दोबारा उसने मुझे बड़ी तेज नजरों से देखा और फिर उंगली के इशारे से मुझे आगे होने का इशारा किया। मैं थोड़ा सा आगे हुई तो सरगोशी में मुझे कहने लगा, 1 रात के कितने लोगी। ये सुनकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। ये मैं क्या सुन रही थी। मैं फौरन से कई कदम पीछे हटी। वो मुझे कहने लगा, जा कहाँ रही हो, बात तो सुनो। देखो, अगर तुम 5,000 में मान जाओ तो 2,500 तुम्हें कैश पकड़ा दूंगा, अभी के अभी। मैं फौरन से तेज आगे बढ़ने लगी। वो अपनी बाइक हल्की हल्की चलाकर मेरे पीछे आ गया। मेरा दिल इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था। मैं ना तो बद किरदार थी और ना ही बुरी औरत, लेकिन जिस होलिये में मेरे देवर ने मुझे बाहर निकाला था, मुझे देखने वाला हर शख्स बिना दुपट्टे बिना जूते के देखकर यही समझ सकता था। वो मुझसे कहने लगा कि अच्छा ऐसा करो कि 1,000 और बढ़ा लो। मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मैं एक शरीफ बाप की बेटी थी। ये नहीं सोचा था कि मुझ पर ये वक्त भी आएगा कि बिना दुपट्टे और जूते मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया जाएगा और मैं लोगों की ऐसी नजरें और बातें सुनूंगी। मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर वो फिर से मुझे सर से पैर तक देखने लगा और फिर कहका लगाकर हंसा। कहने लगा, शरीफ घराने की औरतें इस वक्त सुनसान सड़कों पर बिना दुपट्टे के यूं खड़ी नहीं होती। तुमने तो खुद मुझे रोका है, बीच सड़क में खड़ी होकर आने वाले मुसाफिरों को रुकने पर मजबूर नहीं करती। जाहिरी सी बात है, तुमने मुझे खुद रोका है तो इसीलिए रोका है। ऐसे मतलब तो मैं भी समझता हूँ। वो इस्तेज़ाई अंदाज से मुस्कुराया। मैंने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो खुदकुशी के इरादे से आई थी। मेरी बात सुनकर कुछ देर उसने मुझे देखा और फिर उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं उसकी बाइक पर उसके पीछे बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि अब मैंने जो फैसला किया है वो ठीक है कि गलत। ये भी नहीं जानती थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। आधे घंटे मोटरसाइकिल की तेज रफ्तार की मुसाफत तय करने के बाद उसने अपनी मोटरसाइकिल एक घर के सामने खड़ी की थी, जो कि छोटा सा घर था। मोहल्ला भी मुनासिब सा था। मैं उस शख्स के साथ आ तो गई थी, लेकिन बहुत घबरा रही थी। लेकिन उस वक्त मैं एक मजबूर औरत थी। उसने अपने घर का ताला खोला, मुझे अंदर आने के लिए कहा। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। घर का ताला खोलने का मकसद ये था कि उसके घर में इस वक्त कोई भी ना था। ये शायद वो मुझे अपने घर नहीं लाया था,
کسی ایسی جگہ لایا تھا جہاں وہ میرے ساتھ میں ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے بس ایک ہی بلب جلایا اور سامنے رکھے صوفے پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے گھر میں بس ایک ہی کمرہ تھا اور سامنے چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا جو ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ وہ سیدھا کچن میں گیا، فریج کھولا اور باؤل میں کچھ نکالنے لگا۔ مجھ سے کہنے لگا کھانا کھاؤ گی؟ بھوک تو مجھے لگی تھی کیونکہ گھر سے میں بھوکی ہی آئی تھی۔ کچھ دیکھتے ہوئے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے صوفے کے سامنے رکھی ٹیبل پر ہی پلاؤ اور 2 پلیٹیں رکھی، پانی کی بوتل گلاس میں رکھی۔ مجھے کہنے لگا سیر ہو کر کھانا کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں، ویسے بھی پوری رات ہے ہمارے پاس۔ یہ بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے بمشکل تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا۔ جو بات اس نے مجھ سے کہی تھی وہ سن کر میرا حلق یوں تو تھا جیسے بند ہو چکا ہے۔ حالانکہ مجھے بہت بھوک لگی تھی لیکن پھر بھی میں کھانا نہیں کھا پائی تھی۔ جیسے ہی میں کھانا کھا کے فارغ ہوئی تو کہنے لگا تم ہو بڑی خوبصورت۔ یہ سن کر میں نے نظریں جھکا لی تھی۔ کہنے لگا چلیں سامنے کمرے میں۔ یہ بات سن کر میرے رہے سہے آسان بھی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے بڑی بے تکلف سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا اس نے میری شادی شہاب سے ہوئی تھی۔ اس کے والدین حیات نہ تھے، بس ایک چھوٹا بھائی ہی تھا۔ میری شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے جب شہاب نے مجھے کہا کہ اس کی دبئی میں نوکری لگ گئی ہے اور وہ 1 ماہ کے بعد دبئی چلا جائے گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا شہاب میں کیسے آپ کے بغیر رہوں گی؟ گھر میں نہ کوئی نند ہے نہ ہی کوئی خاتون۔ تو وہ کہنے لگا میرا بھائی ہے تو تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا شہاب میں کیسے اس کے ساتھ اکیلی رہ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا اس میں کیا حرج ہے، وہ تمہارے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، کیا تم اپنے بھائی کے ساتھ اکیلی نہیں رہ سکتی؟ شہاب کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ واقعی میرے دیور فیروز کا رویہ میرے ساتھ بھائیوں جیسا ہی تھا، میری بہت عزت کرتا تھا۔ بظاہر اس میں کوئی عیب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ گھر ہی بیٹھا رہتا، موبائل اور لیپ ٹاپ پر ہی لگا رہتا تھا۔ مجھ سے کہتا کہ میں آن لائن کام کرتا ہوں۔ وہ گھر کا اچھا خاصا خرچہ مجھے دیتا تھا، مجھے گھر کا سودا بھی لا دیتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ پورا دن گھر میں ہی ہوتا تھا، کہیں جاتا ہی نہیں تھا۔ بمشکل باہر کا ایک چکر لگاتا تو گھر کی ضروریات کا سامان لے آتا۔ 1 مہینے بعد شہاب دبئی چلے گا اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بھابھی آپ کو کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں شہاب کے جانے سے بہت اداس ہو گئی تھی لیکن پھر گھر کے کاموں میں دل لگا لیا۔ شہاب نے جب پہلی تنخواہ بھیجی تو فیروز نے سارے پیسے لا کے میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اچھی خاصی رقم تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر پر ہی کوئی ملازمہ رکھ لوں، اس طرح میرا بھی دل لگا رہے گا اور میرے ساتھ مدد بھی کروا دے گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے گھر میں ملازمہ رکھی فیروز کا تو رویہ ہی بدل گیا۔ ملازمہ کو دیکھ کر کہنے لگا آپ نے کیوں کسی کو کام کے لیے رکھا؟ گھر میں اتنا کام ہوتا ہے کیا آپ ایک ملازمہ کو رکھیں؟ وہ نہایت غصے میں مجھ سے بات کر رہا تھا اور مجھے اس کے غصے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو گھر کی عورت کا کام ہے، میں ویسے بھی پورا دن کاموں میں الجھی رہتی ہوں۔ اب اگر شہاب نے مجھے پیسے بھیجے ہیں اور میں ایک ملازمہ افورڈ کر سکتی ہوں تو کیوں نہ رکھوں؟ یہ بات سننی تھی کہ وہ مجھے گھور گھور کر غصے سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کل سے یہ ملازمہ مجھے گھر پر نظر نہ آئے۔ میں نے بھی غصے سے کہا کہ تمہیں اس ملازمہ نے کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا بھابھی جو میں کہہ رہا ہوں بس اس بات پر دھیان دو، اس کو فٹافٹ سے نوکری سے نکالو، مجھے اس گھر میں کوئی نہیں چاہیے، نہ کوئی مرد نہ عورت۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں پریشان ہو گئی۔ میں نے جھٹ سے فون شہاب کو کر دیا اور ساری بات بتا دی۔ وہ بھی کہنے لگے کہ اسے اس بات سے کیا مسئلہ ہے، اگر تم نے اپنی سہولت کے لیے ملازمہ رکھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا آپ ذرا فیروز سے خود کہیں، مجھ سے اب اتنے کام نہیں ہوتے، اور جب آپ پردیس میں جا کر کما رہے ہیں تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ میں کون سا اس سے پیسے مانگ رہی تھی؟ میں نہیں جانتی تھی کہ شہاب نے فیروز سے کیا بات کی اور کیا نہیں، لیکن وہ اس کے بعد مجھے جب بھی دیکھتا قہر بھری نظروں سے دیکھتا اور ملازمہ سے بھی غصہ سے بات کرتا۔ ایک بار فیروز گھر پر نہیں تھا، باہر سے سامان لینے گیا تھا کہ میں نے ملازمہ سے کہا کہ اس کا بھی کمرہ صاف کر دو۔ وہ سگریٹ پینے کا عادی تھا اور کمرے کو ہر وقت بند رکھتا تھا۔ میں خود بھی ملازمہ کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا مجھے سگریٹ کی تیز بو آنے لگی۔ کھڑکیاں بند، پردے آگے، روشن دان تک بند تھا۔ نہ جانے اس لڑکے کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، ہر وقت کمرہ بند رکھتا تھا۔ میں نے جھٹ سے پردے پیچھے کیے، کھڑکیاں کھولی تاکہ تازہ ہوا کمرے میں آئے۔ ملازمہ بھی کمرے کی صفائی کر ہی رہی تھی جب فیروز گھر میں داخل ہوا۔ جب اس نے مجھے اور ملازمہ کو اپنے کمرے میں دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا آپ دونوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں کمرے کی صفائی کروا رہی ہوں۔ تو وہ مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا کہ میرے کمرے میں آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میں نے دوبارہ تم دونوں کو اپنے کمرے میں دیکھا تو لحاظ نہیں کروں گا، چلو نکلو میرے کمرے سے۔ مجھے اس سے اس قدر بدتمیزی کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔
میں کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد تو جیسے اس نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ اب وہ ملازموں کو دیکھتے اس پر چلانے لگتا، کبھی چائے کا کپ چائے پینے کے لیے لیتا تو پٹخ کر زمین پر پھینک دیتا، توڑ دیتا، کہتا کہ صحیح سے دھلا ہوا نہیں تھا، اس سے صابن کی بو آ رہی ہے۔ میں تو اس کی حرکتوں سے پریشان ہو گئی تھی۔ میرے کئی جہیز کے برتن اب تک وہ توڑ چکا تھا، اب تو مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ ایک بار تو میرا صبر بھی جواب دے گیا۔ میں نے کہا فیروز بہت ہو گیا، تم ہر وقت گھر میں چک چک کرتے رہتے ہو، بہتر ہے کہ اپنے لیے کسی نوکری کا انتظام کرو، صبح جایا کرو اور شام کو واپس آیا کرو۔ جب سے شہاب پیسے بھیجنے لگے ہیں تم نے تو خرچہ دینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے یہ بات یوں ہی کی تھی کیونکہ مردوں کا گھر پر رہنا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا ہاں میں گھر سے چلا جاؤں تاکہ تم پیچھے سے اپنے کسی عاشق کو گھر پر بلا لو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو، تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے عورت ذات پر بالکل بھی یقین نہیں ہے، میں گھر سے کہیں نہیں جاؤں گا، سمجھی؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم میرے لیے بہت بڑی اذیت بن جائے گا۔ اس نے رات کے اس پہر مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، میرا دوپٹہ بھی مجھ سے چھین کر زمین پر پھینک دیا، جوتے تک نہیں پہننے دی، کہنے لگا نکلو باہر یہاں سے، تم ہوتی کون ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والی؟ وہ غصے سے اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ اگر میں اسے مزید اور کچھ کہتی، گھر سے نہ نکلتی تو جانے وہ مجھے قتل ہی کر دیتا۔ مجبوراً مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا تھا، اور وہ بھی بنا دوپٹے اور بنا جوتے کے۔ میرے پاس تو پیسے تک نہیں تھے، میں پریشان تھی کہ کیا کروں۔ مائکہ میرا دوسرے شہر میں تھا اور پھر یہ موٹر سائیکل والا مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا اور مجھے کچھ نہیں کہے گا، اور اس بات کی اس نے قسم بھی کھائی تھی۔ اسی لیے میں اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے ایک رات کے لیے تحفظ چاہیے تھا۔ لیکن گھر لانے کے بعد جب وہ مجھے کمرے میں لے کر گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پھر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا، کہنے لگا تمہیں مجھ سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل میں ایک پولیس انسپیکٹر ہوں، تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم مجھے ساری بات سچ سچ بتاؤ تو۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا میں کل تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گا اور تمہارے دیور سے بات کروں گا اور تمہارے شوہر سے بھی بات کروں گا، وہ یوں تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ شخص نہایت شریف انسان تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ صبح میں اس کے ساتھ جب اپنے گھر گئی تو پولیس کو دیکھ کر میرا دیور بری طرح گھبرا گیا تھا، لیکن جو تاثرات پولیس والے کے چہرے پر میں نے دیکھے وہ مجھے حیران کر گئے۔ اس نے فوراً سے میرے دیور کو گرفتار کر لیا، کہنے لگا مجھے تمہاری ہی تلاش تھی، تو یہاں چھپے بیٹھے ہو تم؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ انسپیکٹر کہنے لگا تمہارا دیور ایک بہت بڑا ہیکر ہے، لوگوں کی آئی ڈی کو ہیک کرتا ہے اور پھر ان کی تصاویروں کو دکھا کر انہیں بلیک میل کر کے پیسہ بٹورتا ہے۔ مجھے تو کب سے اس کی تلاش تھی، میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں گھر میں رہتا تھا اور کیوں کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ انسپیکٹر نے میرے شوہر سے بھی فون پر بات کی۔ پھر اس کے بارے میں ساری حقیقت جان کر میرے شوہر نے کہا کہ میں مائکے چلی جاؤں جب تک کہ وہ دبئی سے واپس نہیں آ جاتا۔ اس انسپیکٹر نے مجھے ٹکٹ بھی لے کر دی اور مجھے ٹرین میں بٹھا دیا۔ میں باحفاظت اپنے مائکے پہنچ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد شہاب بھی گھر واپس آ گیا۔ میرے دل میں انسپیکٹر کی عزت اب بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ اس دن میری مدد نہ کرتا تو شاید میں برباد ہو جاتی۔ میرا اس چیز پر یقین پختہ ہو گیا کہ ہر پولیس والا برا نہیں ہوتا۔